जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तमाम दोस्तों को आदाब, तमाम दोस्तों को सलाम। आज आपसे बग़ैर पेशगी इत्तला की मुलाकात हो रही है। अभी कुछ दोस्त आते हैं तो गुफ्तगू करते हैं कुछ अहम उमूर पर। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप आन बैठते हैं इस बैठक में, और ये अहम बात है हमारे लिए कि इस बैठक में हम अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं और उस अंदाज़ से बात करते हैं जिस अंदाज़ से या जिस ज़ाविये से उमूमन बात नहीं हो पाती है। तमाम दीगर दोस्तों तक ये हमारी बैठक पहुँचा दीजिए। मैं भी इसे अपने पेज पर जो प्रोफ़ाइल है उस पर शेयर कर देता हूँ, ताकि जो मेरे दोस्त हैं उन तक बात पहुँच जाए। आप भी अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ये बात। अम, आज के दिन आज यौम पाकिस्तान भी है, तो यौम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कुछ तारीख़ी पस मंज़र में। और साथ ही कुछ देर पहले मेरी निगाह गुज़री से एक वीडियो गुज़री। वो थी 2 बच्चियाँ सिंध की, उन हिंदू बच्चियाँ जिन्हें चंद रोज़ क़ब्ल अगवा किया गया, और अब मालूम चला कि उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मौलवी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, और बच्चियाँ सहमे हुए और डरे हुए अंदाज में ये कह रही थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनमें से एक बच्ची की उम्र गालिबन 12 बरस बताई जा रही है, दूसरी की उम्र 14 बरस बताई जा रही है। और उनके वालिद की भी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आई, और उसमें वो एक गालिबन किसी थाने के बाहर वो धाड़े मार मार के धरना दिए बैठे थे। तो आज तफसील से बात करते हैं इस पर। वैसे भी अक़लियतों के हवाले से कभी इस अंदाज से एक तफसीली बैठक का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हर रोज़ जब भी मुलाकात हुई कोई ना कोई वाक़या था हमारी निगाह में, दीगर उमूर थे, तो ये अहम मामला इस तरह अंदाज से उस पर बात हो नहीं पाई। तो जैसे ही दीगर दोस्त आते हैं इस पर तफसीली बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो अपने अपने पेजेस और अपने अपने प्रोफाइल्स पर इसे शेयर कर दें, और मैं भी जब तक इसे अपने प्रोफाइल पर इसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप तमाम लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बैठक में मेरे इत्तला किए बगैर भी आप आन मौजूद हुए। दीगर दोस्त भी खैर अब आते होंगे, तो हम इस पर आज एक तो यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा हम पाकिस्तान में अक़लियतों के अहवाल पे बात करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यौम पाकिस्तान है, और एक तवील अरसा गुजर गया करारदाद लाहौर को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रिजवान खालिद साहब कह रहे हैं कि आतिफ भाई कॉल का ऑप्शन भी रखिएगा। मुझे मालूम नहीं कि कॉल का ऑप्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो बहुत देर हो जाएगी अगर हम कॉल्स लेने लग गए तो। लेकिन यह कि गुफ्तगू कीजिए, कोई अहम मैसेज हो तो वो बता दीजिएगा, ताकि बात कर ली जाए। ज़्यादा अहम बात यह है कि आप लोगों तक बात पहुँचे और अहम उमूर पर हम गुफ्तगू करें, या कम से कम कुछ ऐसे सवालात हमारे पास हों जो हम खुद से पूछ सकें, या जिनके बारे में हम सोचें कम से कम। और यही इस बैठक का बुनियादी मकसद है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग अपने अपने दोस्तों तक ये बैठक पहुंचा दें, शेयर कर दें, ताकि हम गुफ्तगू कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पहली बात तो ये है कि आज यौम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान हम किसे कहते हैं? करारदाद लाहौर एक पास हुई थी 23 मार्च 1940 को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ तमाम ही लोग जानते हैं कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान होता है, छुट्टी होती है, सब कुछ है। लेकिन अ, आप में से कम लोगों ने वो करारदाद पढ़ी होगी, और ये बहुत अहम है वो करारदाद, क्योंकि वो करारदाद उसके बारे में जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, या उसे समझ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 5 नुकात हैं उसमें, सिर्फ 5 नुकात हैं। उन 5 नुकात की वो पूरी करारदाद है, जिसे एक बंगाली ने पेश किया था, मौलवी फजल हक ने, और उसे उस वक्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने उसे मंजूर किया था। मज़े की बात यह है कि इस करारदाद में, जिसे हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, इसे करारदाद लाहौर कहा जाता था, और इसमें लफ्ज़ पाकिस्तान मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये करारदाद पाकिस्तान के बारे में नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद जितनी भी मुस्लिम अक्सरियती
یونٹس تھیں یا صوبے تھے، ان کو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی، جب ہندوستان سے گورا جائے گا تو وہ اپنے اپنے طور پر وہ آزاد ہوں گے، اور جو سینٹر ہے یعنی جو یونین کا سینٹر ہوگا وہاں پر 3-4 جو اہم وزارتیں ہیں، یعنی انٹیریئر منسٹری ہے یا کمیونیکیشن منسٹری ہے یا خارجہ منسٹری ہے یا دفاع کی منسٹری، وہ وہاں ہوں گی۔ باقی تعلیم، ثقافت، قوانین، جھنڈے، زبانیں، یہ سب ان کی ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوں گی۔ تو یہ پہلی بات سمجھ لیجئے جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ قرارداد پاکستان کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اگر مجھے وہاں مل جاتی ہے قرارداد تو میں آپ کے لیے اس کے 2-4 نقطے پڑھ بھی دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیے کہ جو پاکستان کا لفظ ہے، یہ قرارداد پاکستان کے کوئی 2.5-3 سال بعد آیا تھا، چودھری رحمت اللہ کے حوالے سے یا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کشمیری تھا جس نے پہلی دفعہ لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہ قرارداد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بہت بعد میں تھا۔ اس وقت وہ قرارداد لاہور تھی، اور قرارداد لاہور میں بنیادی معاملہ جو تھا وہ اصل میں تھا کہ جو اگر ہم ہندوستان جب آزاد ہوگا، یعنی ہندوستان سے جب گورا جائے گا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ اچھا، یہ میرے سامنے ہے اس وقت قرارداد، میں اس کے 2-4 نکات آپ کی سمجھ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ سیشن مسلم لیگ کی مجلس عاملہ اور شورا کے اقدام کی منظوری اور توثیق کرتے ہوئے، جیسا کہ ان کی قرارداد مورخہ 27 اگست 17 اور 18 ستمبر اور 22 اکتوبر 1939 اور 3 فروری 1940 سے ظاہر ہے، آئینی قضیے میں اس امر کے اعادے پر زور دیتا ہے کہ 1935 کے حکومت ہند ایکٹ میں تشکیل کردہ وفاق کی منصوبہ بندی ملک کے مخصوص حالات اور مسلم ہندوستان دونوں کے لیے بالکل ناقابل عمل اور غیر موزوں ہے۔ اور اس کا آخری جو تھا وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ سیشن مزید برآں عاملہ کمیٹی کو ان بنیادی اصولوں کے مطابق دفاع، خارجہ امور، مواصلات، کسٹم اور دیگر ضروری معاملات کے حوالے سے مفروضے کو حتمی شکل دینے کی غرض سے آئین سازی کی اسکیم وضع کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ 4 منسٹریز ہیں، یہ جو ضروری منسٹریز ہیں یہ ہوں گی وفاق کے پاس، اور باقی ساری منسٹریز تمام صوبوں کے اپنے پاس ہوں گی۔ یہ تھا بنیادی معاملہ، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات سمجھ لیجئے کہ یہی وہ معاملہ تھا جس میں ہندوستان میں جو پہلا مسلم یونٹ تھا جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، وہ تھا سندھ۔ اور اس وقت مسلم لیگ سندھ کے پاس چونکہ سیٹس کم تھیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جی ایم سید نے یہ پاکستان کے ساتھ سندھ کا الحاق کروایا تھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بلوچستان ہندوستان کا حصہ ہی نہیں تھا، بلکہ 1948 میں پاکستان نے بلوچستان کو اپنے ساتھ پہلے ایک عسکری مداخلت کر کے اور پھر اسے قبضے میں کر لیا تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، لیکن اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں قرارداد پاکستان کے حوالے سے طے کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلم یونٹس کس طرح ہوں گی۔ بعد میں پھر یہ طے کیا گیا کہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان کس طرح بنے گا، تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جتنے بھی مسلم اکثریتی یونٹس ہیں وہ صوبوں کی صورت میں ہوں گے، اور اس میں وفاق میں ایک ڈھیلی ڈھالی وفاق ہوگی۔ وفاق کے اندر چند ایک جو اہم وزارتیں ہیں وہ ہوں گی، اور اس کے بعد جو باقی صوبے ہیں وہ اپنی تمام چیزیں خود دیکھیں گے۔ یہ تھا بنیادی نقطہ، لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا گیا۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے دور میں 1 یونٹ کر دیا گیا۔ 1 یونٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان کے سارے صوبے ختم کر دیے گئے مغربی پاکستان کے، اور ان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا، اور ادھر مشرقی پاکستان۔ تو پہلی تقسیم پاکستان کی اس طرح سے کی گئی۔ لیکن خیر، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو پاکستان ہے اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کریں، اور وہ بہتری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو بنیادی قرارداد ہے اس کو بار بار اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور وہ اہم یہ ہے، میں بار بار اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کثیر القومی ملک ہے، ایک ایسا ملک جس میں مختلف قومیں آباد ہیں جن کی اپنی اپنی الگ الگ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے ساتھ یہ ملک قائم ہے، اور اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کی ثقافتیں، ان کی زبانیں، ان کا کلچر یہ محفوظ رہے اور وہ خود محفوظ رکھیں۔ سندھ کے لوگوں کو سندھی کو خود محفوظ رکھنا ہے، پنجاب کے لوگوں کو پنجابی کو خود محفوظ رکھنا ہے، اور اس طرح سے ایک مضبوط وفاق بنے۔ کس طرح سے کہ یہ صوبے اس کے ساتھ، اس وفاق کے ساتھ جو اہم وزارتیں ہیں وہ موجود ہوں، باقی زیادہ سے زیادہ طاقت یا اٹانومی وہ صوبوں کے اپنے پاس ہوں۔ تو یہ بنیادی معاملہ ہے۔ جب تک ہم اس قرارداد کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک دن تو مناتے رہیے، اچھی بات ہے،
جھنڈے मैंने भी झंडा लगाया हुआ है, तो दिन तो मनाते रहेंगे हम, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ज़ाहिर है वो करते हैं हम सब, लेकिन वो उस मोहब्बत को वाकई तरक्की में ढालने के लिए जो एक मंसूबा है या जो स्टेप्स हैं वो हमें बहरहाल लेना पड़ेंगे ही. अगर हम चाहते हैं कि एक मजबूत मुल्क हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम सूबे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की क़ुव्वत हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हों, वो अपनी सकाफ़त, अपनी नस्ल, अपने ज़ुबानें जितनी भी मौजूद हैं उन सबको बचाने के लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दूसरी ज़ुबानों से वो मुंतकिल करने के लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद हों. तो ये बुनियादी चीज़ है, जब तक ये समझ नहीं आएगी उस वक्त तक हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकते. दुनिया में जितने भी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी कौमें एक परचम तले हैं, वहाँ पर उसूल यही रखा जाता है कि जितनी कौमें भी मौजूद हैं उनकी सकाफ़त, उनकी तारीख़ वो सब महफूज रहें और उसी तरह से वो अपनी अपनी मोहब्बत के साथ, रियासत के साथ मौजूद अपने मफादात के साथ रियासत के साथ जुड़ें. ये अहम बात है. अगर ये इस तरह अंदाज से नहीं करते तो वो नारेबाजी वाले और जज्बाती जुमले वो करते रहें. लेकिन अच्छा, एक दोस्त कहते हैं महाजरों का नाम तो मैं खैर 85 दफ़ा ही लेता हूँ. मैं डरने वाला आदमी तो मैं हूँ नहीं, तो फिक्र ना करें आप. तो बात यह है कि मैं यहाँ पर चूंकि करारदाद पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त उसमें यूनिट्स की बात है, यानी इलाकों की बात है. इलाकों में बसने वाली जो कौमें हैं ज़ाहिर है वो तो हैं ही, लेकिन इलाकों की बात हो रही है. तो इसलिए मेरी ज़ाती राय में जब तक हम जिस करारदाद ने पाकिस्तान के बनने की राह हमवार की थी या मुख्तलिफ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एक राय अम्मा हमवार की थी, उस करारदाद को हम बिल्कुल पसे पुश्त नहीं डाल सकते. तो ये आम बात है, इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि रियासत के बारे में अक्सर हमने ये सुना हुआ है. आप तमाम लोगों से आज ये गुजारिश है कि ये जो नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज आप तमाम लोग गूगल के ज़रिए सर्च करने की कोशिश करें कि ये नारा कब पहली दफ़ा लगा. हमारे यहाँ तमाम लोग आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये नारा पाकिस्तान बनने से पहले का था, जो कि बिल्कुल नादुरुस्त बात है. पाकिस्तान बनने से पहले का ये नारा नहीं था, ये पाकिस्तान बनने के बहुत बाद में ईजाद किया गया था. ये भी समझना ज़रूरी है आपके लिए. दूसरी बात यह है कि इब्तिदा में 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कानून साज असम्बली से तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा था बावाज़ बुलंद, वो ये कहा था कि रियासत का आपके मज़हब, आपके अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा. पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग पाकिस्तानी होंगे. ये बहुत अहम बात थी और यही वो रास्ता था जो हमारी तरक्की और सरफराजी के लिए कलीदी हो सकता था. लेकिन उससे पहले उसके बाद ये बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया. पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत वाला मुल्क बनना था, इस्लामी मुल्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इस्लाम इंसान अपनाता है. ज़मीन तो सारी की सारी ही मुसलमान है, ज़मीन तो सारी की सारी अल्लाह ने बनाई है. तो एक खित्ते को आप इस्लामी नहीं कर सकते, फ़र्द इस्लामी होता है. इस्लाम फ़र्द और खुदा के बीच का राबिता है. ज़मीन इस्लामी या गैर इस्लामी या काफिर नहीं होती. तमाम ज़मीन, वो इकबाल का शेर है कि हर मुल्क माअस्त, मुल्क खुदाए माअस्त. तो हर वो मुल्क मेरा मुल्क है जो मेरे खुदा ने बनाया है. तो ये बुनियादी बात है. दूसरी बात यह है, यहाँ तक अभी बात हो रही थी महाजरों की, तो महाजरों के हवाले से 2-3 चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है और वो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है. महाजिर एक तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वो आए, लेकिन वो अपने साथ बे इंतहा इल्म और सकाफ़तें लेके आए थे. और ये बे इंतहा अहम है ये समझना. पाकिस्तान में आने वाले ये लोग उस वक्त इस आबादी, यानी जिसको हम आज पाकिस्तान कहते हैं, इस आबादी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे. मामला ये हुआ कि ओवर द डेकेड्स ये पूरे का पूरा नोशन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया. कोटा सिस्टम की वजह से इस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा, दीगर चीज़ों की वजह से भी नुकसान पहुंचा. कुछ इस कम्युनिटी की अपनी गलतियां भी थी इसमें, लेकिन सारी की सारी मजमूई तौर पर जो एक महाजिर है उसको नुकसान हुआ. तो ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, महाजिर लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी कहें.
پاکستانی تو سب ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو آئیڈینٹی ہے یعنی شناخت ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے, وہ خود طے کرتا ہے, یہ کوئی دوسرا اس کے لیے طے نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص اپنے آپ کو کہنا چاہے کہ مجھے آج سے اے بی سی کہیں تو اس کو پھر آپ کو اے بی سی ہی کہنا پڑے گا. یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ اس کی شناخت کیا ہوگی. تو ایک مہاجر اگر اپنے آپ کو مہاجر کہنا چاہتا ہے تو مجھے اس کی تکریم کرنا چاہیے, جس طرح میں کسی پشتون, کسی بلوچ, کسی پنجابی یا کسی اور کی شناخت طے نہیں کر سکتا. وہ شناخت اس نے خود اپنائی ہے یا خود رکھی ہے یا وہ اس شناخت کے ساتھ خود خوش ہے, تو آپ کسی دوسرے کی شناخت بھی طے نہیں کر سکتے. سب نے اپنی اپنی شناخت خود طے کی ہے. مہاجروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی شناخت ہم طے کریں گے. یہ زیادتی ہے, یہ بالکل غیر انسانی رویہ ہے, اس سے الگ ہی رہنا چاہیے. وہ اپنی شناخت مختلف ثقافتوں کے ساتھ, مختلف زبانوں کے ساتھ, انہوں نے اب اپنی ایک پہچان بنا لی ہے مہاجر کے نام سے. اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے پاکستانی ہونے کا, تو سمجھ لیجئے کہ جب آپ ریاست مفادات اس انداز سے بانٹے گی برابر برابر کہ اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کا پورا مفاد وہ ریاست کے ساتھ جڑ جائے گا, تو یہ خود ہی پنجابی, سندھی, بلوچ, سرائکی, کشمیری, یہ جتنے بھی جو پاکستان کے اثر میں آتے ہیں لوگ, اور جو علاقے, کشمیر تو خیر ظاہر ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, لیکن جو علاقے پاکستان کے اثر میں آتے ہیں وہ ان علاقوں میں جو آئیڈینٹی ہے وہ خود بخود پھر پاکستانی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی میں نے ایک بیٹھک میں مثال دی تھی آپ کو کہ جو امریکہ تھا اس میں آرکنسس کے لوگ اپنی بات کیا کرتے تھے, کیلیفورنیا کا اپنا ایک رنگ ہوتا تھا, ٹیکسس والے کسی کو اور کو اپنے برابر سمجھتے نہیں تھے. اسی طرح ڈیکوٹا کے علاقے, نارتھ ڈیکوٹا, ساؤتھ ڈیکوٹا, لاس اینجلس وغیرہ, یہ سب تمام کے تمام مختلف علاقوں کے لوگ, کیلیفورنیا میں ہی لاس اینجلس ہے, تو یہ اپنے اپنے علاقوں کے لوگ اپنی اپنی آئیڈینٹی سمجھا کرتے تھے. کہیں ہسپانوی دور وہ جو ہے زور تھا, کہیں انگریز زور تھا, کہیں فرانسیسی زور تھا. تو یہ مختلف حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا امریکہ. لیکن جس روز امریکہ نے ایک دستور کے تحت تمام کے تمام کمیونٹیز کو, قوموں کو اکٹھا کر کے امریکی بنا دیا, اس کے بعد پھر اب لوگ کہتے تو ہیں کہ میں کیلیفورنیا سے ہوں, لیکن ان کی اپنی پہچان پھر وہ امریکی بتاتے ہیں. تو اس لیے جب تک کہ ملک میں آپ مساوات قائم نہیں کرتے, جب تک ملک میں بسنے والے ایک شخص کا وہ ایک شخص کا مفاد ریاست سے نہیں جڑ جاتا, اس وقت تک نعرے بازیاں لگاتے رہیں, جھنڈے لہراتے رہیں, بیج لگاتے رہیں, لیکن اصل پاکستان اس وقت زندہ باد ہو جائے گا خود بخود, جب وہاں پر بسنے والے 22 کروڑ افراد کا مفاد ریاست کے ساتھ اور ریاست کا مفاد ایک شخص کے ساتھ جڑ جائے گا. اس وقت پھر یہ ملک ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گا. اس سے پہلے نعرے لگاتے رہیں, لیکن جب تک آپ اس نعرے بازی سے نکل کے حقیقی معنوں میں عملی طور پر ملک کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرتے اور وہاں بسنے والے انسانوں کو زندہ باد نہیں کرتے, اس وقت تک ہم صرف نعرے بازی کی حد تک زندہ باد ہوں گے. دنیا میں مختلف جو ریٹنگز ہیں ان میں پاکستان کہیں نہیں ہے. انٹرنل سیکیورٹی میں ہم نیچے سے تیسرے نمبر پر ہیں. بچوں کے اسکول نہ جانے کے حوالے سے ہم دنیا کے ٹاپ ملکوں میں شامل ہیں. 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے. بھوک کے حوالے سے ہم آگے ہیں, افلاس کے حوالے سے آگے ہیں, پولیو میں ہم نیچے سے پہلا یا دوسرا نمبر پہ ہیں, خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہماری حالت بری ہے. تو بہت ساری چیزیں خراب ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کریں اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ مفاد ہمیں جوڑنا پڑیں گے ہمیں فرد کے مفاد پر غور کرنا پڑے گا. ریاست یہ تو کہتی رہتی ہے کہ آپ ایک فرد کے طور پر آپ کو اپنے حقوق کا اپنے ذمہ داریوں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہوگا. ریاست اور فرد کے درمیان جو ٹریفک ہوتی ہے 2 وے ہوتی ہے. جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ فرد کے حقوق ہوتے ہیں یا شہری کے حقوق ہوتے ہیں, اسی طرح جو شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کے حقوق ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاست اپنی ذمہ داری تو نہ نبھائے مگر حقوق مانگے, تو یہ ممکن نہیں ہوگا, اور اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے کرپشن کی صورت میں. اور کرپشن کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. کرپشن کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ کرپشن بائی پروڈکٹ ہے. کرپشن ہوتی کیوں ہے یہ سوال ہے. کرپشن نیب سے نہیں رک سکتی, کرپشن عدلیہ سے نہیں رک سکتی, کرپشن ایک فرد سے نہیں رک سکتی. کرپشن اصل میں اس وقت ہوتی ہے جب ادارے موجود نہیں ہوتے. جب ادارے موجود ہوتے ہیں تو ایک ادارے کا دوسرے ادارے پر چیک اس طرح سے ہوتا ہے کہ کرپشن کوئی کرنا چاہے تو بھی کر نہیں پاتا. یہ بہت عام بات ہے. کرپشن تو دنیا کے ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ بھائی ادھر سے بھی پیسے پکڑ لے, ادھر سے بھی پیسے پکڑ لے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں پیسے کوئی لے نہ پائے.
تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. دوسری بات، ابھی کچھ دیر پہلے جو ویڈیو میری نکاح میں، بڑی خوفناک ویڈیو ہے، شاید مجھے وہ ہانٹ کرتی رہے ایک طویل عرصے تک. اور میں اس ایک شاعر کے طور پر، ظاہر شاعر ویسے بھی حساس ہوتے ہیں، ایک شاعر کے طور پر میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نظم اتر جائے گی. یعنی اتنی سنگین ہے وہ ویڈیو. ایک باپ ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنا سر پیٹ رہا ہے، وہ ایک تھانے کے باہر بیٹھا ہے. اشفاق احمد نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. وہ کہنے لگے جب مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ اس وقت انتخابات ہار گئی، تو جناح صاحب نے ہمیں کہا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کو، کہ اب آپ گھر گھر جائیے اور مسلمانوں کو جا کے کہیے کہ آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے، مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے آپ نے. تو کہہ رہے ہیں میں اس وقت مسلم فیڈریشن میں تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا، تو وہاں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا بالا. تو بالا کہنے لگا، بھائی مجھے صرف یہ بتا دو میں پاکستان کے حق میں ووٹ کیوں دوں، میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا، میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا، پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بالے، اگر جب پاکستان بن جائے گا نا، تو تھانے یا کچہری میں جا کے جب تمہیں بلائیں گے، تو ابھی تو کہتے ہیں نا بالے ہوئے اندر آؤ، جب پاکستان بن جائے گا تو تمہیں کہا جائے گا اقبال صاحب آپ اندر آئیے. یہ فرق ہوگا. لیکن اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بالے سے بڑا شرمندہ ہوں، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ بالا ہی رہا ہے. آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے خوفناک ہے اور دکھ دینے والی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، تھانے میں، اور رو رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں، جن میں سے کہا جا رہا ہے ایک کی عمر 12 سال ہے، ایک کی عمر 14 سال ہے، وہ بچیاں اٹھائی گئیں. اگلے دن کی ویڈیو سب کے سامنے تھی، اس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بچیاں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے. اور یہاں پر بہت سارے آپ کو وہی مطالعہ پاکستان والی سوچ والے، دماغ والے، وہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ جن کو یہ شرم نہیں ہے اس سوال پوچھنے کی. شاید ان کی اپنی بہنیں نہیں ہیں یا اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، یا ان کو خوف نہیں ہے کہ 12 سال کی بچی، اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے پاکستانی دستور کے مطابق یا پاکستانی قانون کے مطابق، جب تک کہ اس کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا. دوسری بات، ایک شخص، ایک بچہ جو اپنے فیصلے نہیں کر پاتا، 12 برس کی عمر کا مطلب ہے کہ وہ 8ویں میں پڑھتا ہے میکسیمم تعلیمی اعتبار سے، 7ویں یا 8ویں کا بچہ. 7ویں یا 8ویں کے بچے کو آپ مذہب کیسے تبدیل کرا سکتے ہیں مرضی سے؟ 7ویں 8ویں کا بچہ مذہب تبدیل اپنی مرضی سے کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں شاید اس لیے موجود ہے کہ وہ ہر ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں. حدیث ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے والی کیفیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو منہ سے روکو، بولو اس کے خلاف. اگر منہ سے بولنے والی بھی اوقات نہیں ہے تو ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل میں برا خیال کر کے منہ بند کر لو. مگر یہ ایک ایسی لاٹ بھی آپ کو نظر آئے گی یہاں پر کہ یہ ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، اس ظلم کے خلاف بولنا تو دور کی بات، دل میں خیال کرنا تو دور کی بات، یہ اس الٹا ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کمال دیکھیے آپ. یعنی اطمینان، منافقت کی اطمینان یا حد اطمینان، اس کی حالت دیکھیے. کہتے ہیں کہ منافق کبھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں تو مطمئن منافق بھی موجود ہیں. یہ ظلم دیکھتے ہیں، ظلم دیکھ کے یہ کم سے کم خاموش ہی ہو جاؤ. اگر بول نہیں سکتے، اگر روک نہیں سکتے، تو ظلم کے ساتھ تو کھڑے نہ ہو. لیکن حالت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے سے لے کے آج تک یہ ایک ریت چل پڑی ہے. جب خانوادہ رسول ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے، اور اس شہزادے کو جب گھرانہ رسول کی بچیوں کی چادریں کھینچی جا رہی تھیں، اس وقت بھی ایک طبقہ تھا جو خاموش تھا. ایک طبقہ تھا وہ دبے لفظوں میں کچھ بولتا تھا، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ بھی تھا جو یزید کے ساتھ کھڑا تھا. یزید کے ساتھ کھڑا تھا پوری اطمینان کے ساتھ کہ جیسے یہی ٹھیک ہے.
اور وہاں سے لے کے ایک ریت چل پڑی ہے کہ ہر ظالم، ہر جابر، ہر مکروہ شخص، ہر مجرم کے ساتھ ایک طبقہ کھڑا ہے اور پوری جاں فشانی سے ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، پوری جاں فشانی سے ظلم کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ یہ وہی طبقہ ہے جو آپ کو یہ تک کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین نے بھی کچھ کیا ہوگا۔ ان کو شرم نہیں ہے، ان کو بالکل شرم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو شاید بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ 2 بچیاں 12 سال کی اور 14 سال کی، یہ سوال نہیں کریں گے کہ نابالغ بچی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتا ہے، سوال نہیں کریں گے۔ یہ سوال بھی نہیں کریں گے کہ ایک بچی جو پاکستانی قانون کے مطابق، دنیا کے مروجہ قوانین کے مطابق، ایک بچی 7ویں جماعت کی بچی یا 8ویں جماعت کی بچی، جس کو پاکستانی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اکیلے جہاز پہ سفر کر لے والدین کی مرضی کے بغیر، اس کو اپنے زندگی کا سفر اکیلے کرنے پہ آپ اس کے حق میں ہیں۔ یہ کس انداز کے لوگ ہیں؟ اور یہاں پر مجھے 3-4 کمنٹس ایسے نظر آئے، یہ اس کے حق میں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ضرور جواب دیجئے، ایسے لوگوں کا راستہ روکیے، کیونکہ یہ معاشرے کا وہ مکروہ چہرہ ہے، یہ مکروہ چہرہ ہے وہ معاشرے کا، جس کی وجہ سے اس پورے معاشرے کے چہرے پر کیچڑ ملا جا رہا ہے۔ ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں، دنیا میں جو ہمیں گالی دی جاتی ہے وہ ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں دی جاتی۔ یہ ایک مکروہ سوچ ہے، ایک مکروہ ذہنیت ہے، جس کی وجہ سے گالی پورے کی پوری قوم کو کھانی پڑ رہی ہے۔ یہ ہر ظلم میں ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر ظلم میں ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی فرما رہے ہیں جی کہ کیونکہ آپ نے تو شیعہ کی بات کر دی ہے، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن مجھ سے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا تھا، تفصیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تو جب گھرانہ پیمبر آخر کا ذکر ہوگا تو صاحب مجھ سے بڑا پھر شیعہ بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ اگر شیعہ کا مطلب علی سے، اہل بیت سے یا پیمبر رحمت سے محبت ہے تو سمجھ لیجئے اس جہان کا سب سے بڑا شیعہ میں خود ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ تو بات سادہ سی ہے صاحب، ظلم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ حسینیت کا راستہ یہی ہے، پیغمبریت کا راستہ یہی ہے، اصل اتباع یہی ہے، اصل اتباع یہی ہے۔ بات یہ ہے، اب یہ ایک دوست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ شاہ فیصل بھائی، تھانے کے باہر باپ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ لاپتہ افراد کتنے ہیں پاکستان میں، آپ نے بھی کتنے لوگوں کی بات سنی ہوگی۔ رپورٹ کون لکھتا ہے وہاں؟ یا کوئی وڈیرا بیٹھا ہوگا دوسری طرف، یا کوئی مولوی بیٹھا ہوگا، کوئی کسی میں ہمت ہے لکھنے کی؟ آپ بتائیے۔ آپ تھانے دار ہیں، سامنے اس علاقے کا مولوی ہے، وہ اگر آپ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ کوئی وڈیرا ہے اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ پورا سسٹم تباہ شدہ ہے۔ یہ سسٹم غریب آدمی کا سسٹم نہیں رہا ہے، یہ سسٹم غریب آدمی کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہ سسٹم چند لوگوں کا سسٹم ہے صاحب۔ اور مزے کی بات یہ دیکھو، یہ یہاں پر جو لوگ ان بچیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، مزے کی بات ہے کہ یہی ظلم وہاں پر جب ہندو انتہا پسند کسی مسلمان بچی کے ساتھ کرے گا تو یہی کھڑے ہو کے ہمیں کہیں گے آتے بھائی اب آپ ان پہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اور مزے کی بات ہے ہم بولیں گے تو وہاں پر انہی کا یہ جملہ یہ جو آج بول رہے ہیں، وہ وہاں کا کوئی ہندو انتہا پسند یہاں پر لکھ دے گا کہ بولے گا صاحب آپ اپنے ملک کی بات کریں، آپ کے ملک میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ظلم ہے نا، ظلم کے لیے جواز یہ تمام ایک جیسی سوچ والے انتہا پسند ایک دوسرے کو مہیا کرتے ہیں۔ کوئی مسیحی انتہا پسند ہو، کوئی نسل پرست ہو، کوئی مسلم انتہا پسند ہو، کوئی ہندو انتہا پرست ہو، یہ سب کے سب یہ آپس میں ظلم کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہیں، یہ ایک ظلم کرتا ہے۔ وہاں کوئی ہندو انتہا پسند کسی مسلمان کا گھر تباہ کرے گا تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ پاکستان میں بھی تو کسی ہندو کا گھر تباہ ہوا ہے۔ یہاں پر کسی ہندو کو اجاڑا جائے گا، کہا جائے گا کہ وہاں پر کسی مسلمان کا گھر تباہ ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی گورا کسی مسلمان مہاجر کے اوپر حملہ کرے گا تو کہے گا تمہارے ملکوں میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپس میں ہی کاروبار ہے ان کا، یہ کاروبار آپسی ہے ان کا، انتہا پسندی کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے۔ یہاں جرمنی میں جو سلفی ہیں، سلفی جو انتہا پسند مسلمان ہیں یہاں پر سلفی والے، وہ اور یہاں کے جو نیو نازیز ہیں یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے مسلمانوں کے خلاف تو تم پورے کے پورے جرمنوں کو گالی دینا، اور تم جرمنوں کے خلاف یہ کرنا تاکہ ہم پورے کے پورے مسلمانوں کو گالی دیں۔
یہ ہے کہانی، اندر سے یہ کی ہے. تو لاپتہ افراد والا معاملہ کتنی دفعہ میں نے اس پہ بات کی ہے. وہ جاتے ہیں تھانے میں، کوئی رپورٹ نہیں درج کرتا. وہ جاتے ہیں عدالت میں، کوئی پرچی نہیں قبول کرتا. وہ بیچارے بیٹھتے ہیں پریس کلب کے باہر، کوئی ان کی رپورٹ نہیں کرتا، بلکہ پریس کلب کے باہر رینجرز اور پولیس والے آ کے ان کو ڈنڈے مارتے ہیں. کہاں جائیں وہ، کہاں جائیں؟ ایسے میں کوئی باہر کا بندہ یا ہمارے جیسا بندہ کوئی ٹویٹ کر دے، کوئی بولے ان کے حق میں، تو کہا جاتا ہے ان کو تو جی باہر سے مدد مل رہی ہے. کمال ہے. اور ایسے میں یہ سارے لوگ، یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یہ پھر اسی ظالم سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں نہیں پوچھتے سوال کہ کیوں نہیں رپورٹ درج ہوئی تھی؟ کیوں نہیں پوچھتے عدالت سے کہ کیوں نہیں اس کا مقدمہ چلایا گیا؟ جرم کیا تو سزا دو نا عدالت میں جا کے، ثبوت لاؤ اس کے. کیوں نہیں پوچھتے میڈیا سے کہ جو لاپتہ افراد کے لوگ آپ کے پریس کلبز کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں رپورٹنگ نہیں کی؟ کیوں نہیں پوچھتے ٹی وی چینل سے کہ اس پہ رپورٹ کیوں نہیں کی؟ باہر سے اگر آپ بولیں گے، عاطف بھائی آپ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ نہیں بولتے ہیں. آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں. ہم تو اپنی زندگی بڑے آرام سے جیئیں. پھر مجھے تو بہت خوشی ہو کہ میں آرام سے محبت کی شاعری کروں، عشق کی شاعری کروں. کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں میں؟ شاعر کا کام تو شاعری کرنے کا ہے، میرا کام تو لکھنے پڑھنے کا ہے. مجھے کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ خاموش ہیں. آپ بولنا شروع کر دیں گے تو پھر مجھے نہیں بولنا پڑے گا. میں تو اس سے پہلے بھی خاموش تھا، صرف شاعری کرتا تھا. مجھے بولنا پڑا کیوں ہے؟ اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچیاں کسی بھی حالت میں ان کو اس طرح نہ ان کی مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی شادی کی جا سکتی ہے. نہ یہ شادی کی عمر ہے، نہ یہ مذہب تبدیل کرنے کی عمر ہے. وہاں پر سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. وفاق میں جو عمران خان ہے اس کی ذمہ داری ہے. سندھ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے جو از خود نوٹس لیتے ہیں. پولیس کی ذمہ داری ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے. اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ایسے ظلم اپنے آس پاس نہیں ہونے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دین اسلام کو کی تذلیل کرنے کی مترادف بات ہے. یہ تو انسانیت ہی کی بربادی کی بات ہے. اس لیے یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش ہوں. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پورے اشرافیہ کے بیانیے کو ہوا دیں. کہیں کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی جرنیلوں کو بچا رہا ہے، کہیں کھڑا ہے کوئی بلاولوں کو بچا رہا ہے، کہیں کھڑا ہے کوئی نواز شریفوں کو بچا رہا ہے، کہیں کھڑا ہے کوئی نیازیوں کو بچا رہا ہے. قوم کو کون بچائے گا؟ کسی کو یہ بات ہے کہ جی فوج پہ بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی حکومت پہ بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی عدلیہ پہ بات نہیں ہونی چاہیے. قوم مر گئی بھوک سے، قوم مر گئی افلاس سے، لا قانونیت سے، بے روزگاری سے. ہم یہاں پر جرنیلوں کو بچائیں کہ حکومتوں کو بچائیں کہ عدالتوں کو بچائیں کہ پولیس کو بچائیں کہ انتظامیہ کو بچائیں کہ بیوروکریٹس کو بچائیں، افسروں کو بچائیں، امیروں کو بچائیں، ملک ریاضوں کو بچائیں، اور لوگ بھوک سے مریں. یہ بچے 12 سال کی عمر میں بچیوں کو اغوا کیا جائے، ان کو جبری طور پر مذہب تبدیل کیا جائے، اور یہاں پر نعرے لگیں کہ اپنی مرضی سے قبول کیا ہوگا. 10 سال کا بچہ کیسے قبول کر سکتا ہے اپنی مرضی کا مذہب؟ آپ اپنی 10 سال کی بیٹی کو یہ اجازت دیں گے، یا 10 سال کے بیٹے کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنا کوئی مذہب تبدیل کر لے؟ آپ کو خود شرم نہیں آتی اس بات کی؟ اس لیے اس پورے نیریٹو سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ نے انسان بن کے سوچنا ہے یا انسان بن کے نہیں سوچنا ہے؟ تو اس لیے جب تک کہ آپ انسانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. وہ جان ایلیا نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک دنیا میں 2 مذہب ہیں اور 2 قومیں ہیں. صرف 2 مذہب ہیں اور صرف 2 قومیں ہیں. مذہب ہے انسانیت اور انسانیت دشمنی، اور قوم ہے انسان اور انسان دشمن. اب آپ ان دونوں میں سے، ان دونوں مذاہب میں سے اپنا کوئی مذہب چن لیں، ان دونوں قوموں میں سے اپنا کوئی قوم چن لیں. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. اس ملک میں آپ کو پتا ہے سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ لادینیت. دوسرے نمبر پر ہے کرسچینٹی. چند ہزار مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں. جمعے کے دن، یعنی گزشتہ روز جمعے کے دن، وہاں سرکاری ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز پر وہاں پر اذان نشر کی گئی. وہاں تمام خواتین اینکرز نے، رپورٹرز نے دوپٹے پہن کی رپورٹنگ کی. وہاں جب لوگ نماز پڑھنے گئے تو وہ مختصر لباس اور فلاں لباس اور فلاں لباس اور ٹی شرٹس اور جنگیوں میں لوگ ان نمازیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفنس لائن بنا رہے ہیں. یہ لادین لوگ تھے، لیکن انسانیت تھی. انسانیت تھی. دنیا میں 2 ہی مذاہب ہیں، ایک انسانیت اور ایک انسانیت دشمنی. ہمارا دعویٰ یہ ہے
کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کی معراج کا مذہب ہے. تو صاحب نیوزی لینڈ کے ان لادین لوگوں نے ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے. اگر وہ لادین ہیں اور انسانیت کی اس معراج پر ہیں تو پھر بطور مسلمان آپ کو ان سے 10 درجے آگے جا کے کرنا پڑے گا، تاکہ ثابت کیا جائے کہ ہم ان سے کہیں زیادہ انسانیت میں آگے ہیں. نہ یہ کہ اگر مگر 70,000 مر گئے، دہشت گردی کی مذمت کیوں نہیں کی، وہ اگر تو وہ مگر، وہ فلاں جگہ پر بم پھٹ گیا جی، وہ اگر اور وہ مگر. افغانستان میں آج کے دن وہاں ایک نوروز کی تقریب ہو رہی تھی لشکر گاہ کے اندر افغانستان میں، اور وہاں پر 2 دھماکے ہوئے. طالبان نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے. 4-5 افراد وہاں پر ان کی جان چلی گئی. اب مذمت کتنے مذمت کے ٹویٹس دیکھے ہیں آپ نے؟ کتنے لوگوں نے مذمت کی ہے وہاں جو عام افراد مرے ہیں، وہ اگر اور وہ مگر، اور کیونکہ میری اس دہشت گرد سے رشتہ داری ہے اور وہ دہشت گرد اچھا ہے اور وہ دہشت گرد برا ہوتا ہے اور فلاں والا دہشت گرد اچھا ہوتا ہے اور فلاں والا عسکریت پسند برا ہوتا ہے اور وہ تو یوں ہے تو وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے، وہ دہشت گردی کو آپ اس کے حلال کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں. انسان مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی پوچھے گا کہ وہ جو بندے ہیں مرے ہیں ان کے کوئی گھر والے ہوں گے، کوئی بچے ہوں گے، کون پالے گا؟ ان کی بیویوں کا خیال کون کرے گا؟ اس کی کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، ان کا خیال کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی نہیں سوچے گا. کراچی میں گزشتہ روز مفتی تقی عثمانی پر حملہ ہوا. وہ اس میں محفوظ رہے، لیکن وہاں پر ان کے گارڈز، ان کی جان چلی گئی. یہ واقعہ پیش آیا، افسوسناک، قابل مذمت، ایک کری واقعہ. وہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، آپ بتائیے کہ ان بچوں، ان کی کفالت کا کیا ہوگا؟ وہ جو ان کے بچے ہیں وہ بغیر باپ کے اب کیسے پلیں گے، کیسے بڑے ہوں گے، کیسے اسکول جائیں گے؟ یہ کون سوچے گا؟ کیا ان کو 1,00,000 روپے، 10 لاکھ روپے، کیا ان بچوں کا باپ واپس آ سکتا ہے؟ آج کی بات ہے، ایک اہل تشیع اٹلی کا رہنے والا، وہ اپنے بھائی کی شادی میں کراچی میں، وہ غالباً اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں اس کے بھائی کی شادی تھی، وہاں پر گیا اور وہاں پر اس کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا. وہ یہاں اٹلی میں رہنے والا، اچھا بلا پینٹ سوٹ پہن کے مار دیا گیا کیونکہ اہل تشیع تھا. اس کا کون ہوگا؟ اس کے ماں باپ کے جو خواب ٹوٹے ہوں گے وہ کون دیکھے گا؟ وہ کون درد محسوس کرے گا؟ جیسنڈا ارڈن کی آنکھوں میں تو انسانیت کا درد ہے، تو بطور مسلمان اسلام انسانیت کا سب سے بڑا مذہب ہے، تو میرے چہرے پر تو درد پھر کتنا زیادہ ہونا چاہیے؟ وہ درد کہاں ہے؟ جس طرح یہ جھنڈا ہے نا، اگر میں پاکستان کی عزت نہ کروں، پاکستان سے مفادات حاصل کروں اور نعرے لگاتا رہوں یا جھنڈے پہن کے صرف یہ واضح کرتا رہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، تو یہ صرف جھنڈے پہننے سے پاکستان سے محبت واضح نہیں ہوتی ہے. پاکستان سے محبت ہے تو روح تک اس قوم کی بقا، اس قوم کی فلاح کے لیے بولنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس قوم کے ایک ایک فرد کا خیال رکھیں، مذہب سے بالا تر ہو کے، رنگ سے بالا تر ہو کے، نسل سے بالا تر ہو کے. جو ظلم ہے اس ظلم کو روکیں. ایک شاہ فیصل فرما رہے ہیں کہ کون کروا رہا ہے، یہ کون کروا رہا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ چیک طے کرنا؟ یہ جو بھی کروا رہا ہے، کوئی بھی کروا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. جو بھی کروا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. کوئی اندرونی قوت ہے تو اس کو بھی، کوئی بیرونی قوت ہے تو اس کو بھی. سب سے پہلے ظلم کو کنڈیم کریں اور پھر اپنے اداروں پر زور لگائیں کہ اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو پکڑیں اور اس کو قانون کے مطابق اس کو سزا دیں. اس میں کیا دو رائے ہیں؟ وہ کوئی بھی کر رہا ہو، خون تو انسان کا گر رہا ہے نا بھائی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے مجرم ہوتا ہے، اس کے کوئی اس کو کسی صورت میں معافی نہیں ہوتی. قانون میں مجرم لکھا ہوتا ہے، قانون میں نام نہیں لکھا ہوتا، نسل نہیں لکھی ہوتی، مذہب نہیں لکھا ہوتا کہ فلاں مذہب والے کو کم سزا دینی ہے، فلاں مذہب والے کو زیادہ سزا دینی ہے. جس نے جرم کیا اس کو جرم کی سزا ملنی ہے، سیدھی سی بات ہے. اپنا خیال رکھیے. آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی اور یہ بیٹھک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور کوشش کروں گا میں کہ کل دوبارہ سے یا پرسوں جب مجھے وقت ملے گا میں دوبارہ سے آپ سے بات کروں گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان پر یہ ایک اور بھی آخر میں جاتے ہوئے میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ ہماری کڑوی باتیں، یہ سخت باتیں، یہ تنقید
یہ ایک ایک لفظ، یہ تلخی، یہ اس لیے ہے کہ اس مٹی سے، اس مٹی پہ بسنے والے انسانوں سے ہمیں محبت ہے. یہ محبت کی بنیاد ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تباہ نہ ہونے دیں. جب آپ کو لگے کہ آپ ایک بس میں ہیں اور آپ کا خاندان جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ بس کھائی کی طرف جا رہی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیخیں کہ ڈرائیور کدھر لے کے جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آخر میں آپ کو پاکستان کے لیے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا، آپ کی نظر کرتا ہوں. نظر نظر میں وطن، دھڑکنوں کا تار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن، تیری فضا میں اذانوں کی خوشبوؤں کا سرور، تیری زمین جہاں بھر کی دھرتیوں کا غرور، خدا کا فضل تیرے روپ کا نکھار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. لہو لہو کی ہر ایک داستاں پکارتی ہے کہ شہادت ہی زمیں کا بدن نکھارتی ہے. تیری پکار سے پہلے میری پکار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. کوئی نظر اٹھا کے تو دیکھے کوئی تیری جانب، نظر وہ اٹھ نہ سکے گی کبھی کسی جانب. کوئی بڑھے تو تیری سمت ایک بار وطن، تیری جبیں کی شکن پر ہے جان نثار وطن. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.